अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं अमीर बाशा TGT GHPUBS मल्लूर तालुका बैडगी ज़िला हावेरी। आज हम छठवीं जमात का चौथा सबक अशिया को ग्रुपों में छांटना सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स का हिस्सा अव्वल पढ़ेंगे। अशिया को ग्रुपों में छांटना सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। हम देखते हैं कि हमारी ग़िज़ा और कपड़ों की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, जैसा कि पिछले सबकों में हमने मुताल्ला किया। सिर्फ़ कपड़े और ग़िज़ा ही नहीं बल्कि हर जगह मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। हम अपने चारों तरफ कुर्सी, बैलगाड़ी, साइकिल, खाने पकाने के बर्तन, किताबें, खिलौने, पानी, पत्थर और दीगर बहुत सी चीज़ें देखते हैं। ये सभी चीज़ें मुख्तलिफ़ शक्ल और रंगों की होती हैं, नेज़ उनके इस्तेमाल भी मुख्तलिफ़ हैं। ये तस्वीर का मुशाहिदा करते हुए तमाम तलबा अपनी नोट्स में इन चीज़ों के नाम दर्ज करें। अब हम इन अशिया की ग्रुहबंदी करेंगे। तो सबसे पहले हम मालूमात हासिल करेंगे कि ये ग्रुहबंदी या ग्रुप बंदी किसे कहते हैं। एक ही किस्म की अशिया को एक ग्रोह में इकट्ठा करना ग्रुप बंदी कहलाता है, यानी उनके खुसूसियात में एकसानियत की वजह से उन्हें एक ग्रोह में इकट्ठा करना ग्रुप बंदी कहलाता है। हमारे अतराफ़ में पाए जाने वाले अशिया की शनाख्त करें जिनकी शक्ल गोल है और अपनी नोट्स में दर्ज करें। तो आप कहेंगे रबर की गेंद, फुटबॉल और पहिया, और इस तस्वीर में मुख्तलिफ तस्वीर भी बताए जा रहे हैं, ज़रा इसको भी नोट करें। पहिए की शक्ल। आइए इन अशिया का ग्रुप तश्कील देते हैं जो कि प्लास्टिक से बनी होती हैं। बाल्टियाँ, नाश्तादान, खिलौने, पानी के बर्तन, पाइप और इस किस्म की दीगर कई चीज़ें इस ग्रुप में शामिल की जा सकती हैं जो प्लास्टिक से बनी हुई हों। मज़कूरा बाला मिसालों में हमने अशिया की ग्रुप बंदी उनकी शक्ल या उन मादों की बुनियाद पर की है जिनसे ये अशिया बनी हैं। हमारे अतराफ़ में मौजूद सभी चीज़ें एक या ज़्यादा मादों से मिलकर बनी होती हैं। ये मादे कांच, धात, प्लास्टिक, लकड़ी, कपास, कागज़, मिट्टी वगैरह हो सकते हैं। तस्वीर का मुशाहिदा करके नोट करें इन चीज़ों के नाम और ये किस चीज़ से बने हैं, इसको नोट करें। अशिया और वो मादे जिनसे ये अशिया बनी हैं, इनका जदुल देखते हैं। वो मादे जिनसे ये अशिया बनी हैं, अशिया का नाम प्लेट या थाली। वो कौन से मादे से बने हैं? स्टील, कांच, प्लास्टिक और पेन। अशिया में पेन, प्लास्टिक या धात। इसी तरीके से इस जदुल को आप भी मुकम्मल कीजिए
جو پہلے تصاویر میں بتائے گئے نام اشیاء کی فہرست میں اور وہ مادے جن سے یہ اشیاء بنی ہیں۔ اب ہم ایک ایسا جدول بناتے ہیں جس میں ایک ہی مادہ سے بنی مختلف اشیاء ہو۔ مادہ تو ایک ہے لیکن اس سے بنی ہوئی اشیاء مختلف ہیں۔ مادہ لکڑی، ان مادوں سے بنی اشیاء کرسی، چیئر، ٹیبل، بیل گاڑی اور اس کے پہیے۔ کاغذ سے بنی ہوئی اشیاء کتابیں، کاپیاں، اخبار، کھلونے، کیلنڈر۔ چمڑا سے بنی ہوئی اشیاء بیلٹ ہو سکتا ہے، بیگ ہو سکتی ہے، اور مختلف قسم کے اشیاء ہم چمڑے سے بنا سکتے ہیں۔ پلاسٹک سے تو ہم نے پہلے ہی تعارف کرا دیا ہے کہ پلاسٹک سے بنی ہوئی اشیاء بالٹیاں، ٹب وغیرہ ہوتی ہیں۔ کپاس سے ہمارے کپڑے اور مختلف اشیاء بھی بنا سکتے ہیں۔ ان جدولوں سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے اشیاء کی مختلف طریقوں سے گروپ بندی کی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے اطراف میں موجود اشیاء مختلف مادوں سے بنی ہیں۔ کبھی تو کوئی شے ایک ہی مادے سے بنی ہے اور کبھی ایک شے کئی مادوں سے بھی بنی ہو سکتی ہے۔ مزید ایک مادے کا استعمال مختلف قسم کی اشیاء بنانے میں کیا جا سکتا ہے۔ آئیے اب ہم مختلف مادوں کے بارے میں زیادہ جانکاری حاصل کریں۔ مادوں کی خصوصیات۔ اب ہمارے لیے ایک سوال ہے، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ برتن بنانے کے لیے کپڑے کا استعمال کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو آپ کا جواب ہو سکتا ہے کیونکہ برتن کا استعمال عموماً رقیق شے کو رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یا یہ سوال بھی ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں، جو ہم پانی پینے کے لیے گلاس یا کپ کا استعمال کرتے ہیں وہ کپڑے سے کیوں نہیں بنایا جاتا؟ کیونکہ اسے ہم پانی پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیا پانی اس کے اندر بہہ نہیں جاتا؟ اس لیے کیا یہ بیوقوفی نہیں ہوگی کہ برتن اور گلاس کو بنانے کے لیے کپڑے کا استعمال کریں؟ دھاتوں سے پلیٹ اور گلاس بنائے جاتے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شے کو بنانے کے لیے مادے کا انتخاب اس کی خصوصیات اور مقصد پر منحصر ہوتا ہے جس کے لیے شے کو بنایا جاتا ہے۔ اس کی خصوصیات کی بنیاد پر اور ہماری ضرورت کی بنیاد پر شے کو بنایا جاتا ہے۔ مادے عام طور پر ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں۔ ہم تمام نے بھی غور کیا ہوگا، مادے عام طور پر ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں، الگ الگ نظر آتے ہیں۔ لکڑی لوہے سے بالکل مختلف دکھائی دیتی ہے۔ لوہا تانبا یا ایلومینیم سے مختلف نظر آتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ لوہا، تانبا اور ایلومینیم میں کچھ یکسانیت ہو سکتی ہے جو کہ لکڑی میں نہیں ہے۔ تو اسے جاننے کے لیے ہمیں مادوں کی خصوصیات کو جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ مادوں کی خصوصیات میں سب سے پہلے مادے کی خاصیت ظاہری بناوٹ، اپیئرنس۔ یہاں پر دو شے کے تصویر دی گئی ہے، مشاہدہ کریں۔
کاغذ، کارڈ بورڈ، لکڑی، تانبا کا تار، ایلومینیم شیٹ، چاک لے کر ہر ایک مادے کو ٹکڑوں میں کاٹتے ہیں تو کٹی ہوئی سطح ہمیں کچھ میں چمکدار نظر آتی ہے اور کچھ میں نہیں. یعنی اگر ہم ان تمام چیزوں کو لے کر ان کے ٹکڑے کریں تو کچھ جو تازہ سطح ہوتی ہے اس میں چمکدار ہوتی ہے اور کچھ سطح چمکدار نہیں ہوتی. مشاہدہ کریں، اب شے کے دو ٹکڑے کیے گئے ہیں، تازہ کٹی ہوئی سطح چمکدار نظر آ رہی ہے. وہ مادے جن میں اس قسم کی چمک ہوتی ہے عموماً دھات ہوتے ہیں، یعنی میٹلز ہوتے ہیں. لوہا، تانبا، ایلومینیم اور سونا دھاتوں کی مثالیں ہیں. کچھ دھاتیں عام طور سے اپنی چمک کھو دیتے ہیں اور پھیکی پڑ جاتی ہیں. ایسا ان کے اوپر ہوا اور پانی کے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ان کی تازہ کٹی ہوئی سطح پر ہی چمک نظر آتی ہے. آپ نے بھی غور کیا ہوگا، لوہے کو کچھ دن کے لیے ہمارے گھروں کے باہر پھینک دیں تو ہوا پانی لگنے کی وجہ سے اس پر زنگ چڑھ جاتا ہے اور چمک پھیکی پڑ جاتی ہے اور اس کا رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے. اگر اسے کاٹ کر دیکھیں تو پھر تازہ کٹی ہوئی سطح ہمیں چمکدار نظر آتی ہے، کیونکہ عموماً وہ دھات جو چمکدار ہوتے ہیں وہ دھات کہلاتے ہیں. دوسری خاصیت سخت پن یعنی ہارڈنس. جب آپ اپنے ہاتھوں سے مختلف مادوں کو دباتے ہیں تو ان میں سے کچھ مادے سخت ہو سکتے ہیں جبکہ کچھ آسانی سے دبایا جا سکتا ہے. تو سخت یعنی ہارڈ کیا ہے؟ وہ مادے جنہیں آسانی سے نہیں کھرچ سکتے. اگر کوئی شے لے کر اس پر کھرچا جائے تو اسے آسانی سے کھرچ نہیں سکتے اور دبایا نہیں جا سکتا، سخت کہلاتے ہیں. وہ مادے جنہیں آسانی سے کھرچ نہیں سکتے اور دبایا نہیں جا سکتا سخت کہلاتے ہیں، یعنی انہیں دبا کر ان کی شکل کو بدلا نہیں جا سکتا. ملائم. مادوں کی خصوصیات میں ملائم وہ مادے جنہیں آسانی سے کھرچ سکتے ہیں یا دبا سکتے ہیں. مثال کپاس، اسپنج، یہ تمام کے تمام ملائم کی مثالیں ہیں. مادوں کی خصوصیات میں ہم نے اب تک چمکدار اور غیر چمکدار، سخت اور ملائم کے متعلق سے معلومات حاصل کی ہیں. ظاہری طور پر مادے مختلف خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں. چمک، سخت پن، چکنے، کھردرے ہوتے ہیں. تو اس سبق میں آج ہم نے ہمارے اطراف پائے جانے والے چیزوں کی درجہ بندی کرتے ہوئے، گروپ بندی کرتے ہوئے ان کے مادوں کے متعلق سے، مادوں کی خصوصیات میں ظاہری بناوٹ اور سخت پن کے متعلق سے معلومات حاصل کیے ہیں. انشاءاللہ کل پارٹ 2 میں یعنی حصہ دوم میں حل پذیری اور غیر حل پذیری، اشیاء پانی میں تیر سکتی ہیں یا ڈوب جاتی ہیں، شفافیت کے متعلق سے تفصیل سے معلومات حاصل کریں گے. جزاک اللہ خیر.